अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नसीम ज़हरा टेट। एक सियासतदान जो पैदाइश उनकी पाकिस्तान में हुई, फिर वो गए ग्लासगो में काफ़ी सियासत की, बड़ा नाम बनाया अपना, दोस्ती उनकी बड़ी करीबी हो गई नवाज शरीफ साहब के साथ, वो उनको पाकिस्तान लाए वापस, उनकी हुकूमत में कुछ देर गवर्नर रहे, फिर बात नहीं बनी, छोड़ दी, फिर गए पीटीआई में, पीटीआई ने उनको हाथों हाथ लिया और फिर बनाया उनको गवर्नर पंजाब। अभी राइट नाउ हम बात कर रहे हैं चौधरी मोहम्मद सरवर खान साहब की, गवर्नर पंजाब के हैं वो, और लोग कहते हैं कि उनकी हर तरफ दोस्ती है, हर तरफ दोस्ती में अब ये जो शख्सियत है ये इस वक्त जबकि यकीनी तौर पे जो ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस के बाद जो पैदाइश हुई पीडीएम की, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की, लोग कहते हैं ये अब एक आहिस्ता आहिस्ता एक चैलेंज बनता जा रहा है हुकूमत के लिए चैलेंज बनता जा रहा है। और साथ साथ हम देख रहे हैं कि लाहौर के नेबरहुड में यानी कि गुजरांवाला में एक जलसा मुनक्किद हो रहा है। उस जलसे में तमाम जो एपीडीएम की मेन लीडरशिप है, जिसमें कि मरियम नवाज साहिबा होंगी, बिलावल भुट्टो साहब होंगे और मौलाना फजल रहमान साहब होंगे। तो बहरहाल वो एक जलसा है, उसका क्या होगा, किस तरह से आगे बढ़ेगा। प्राइम मिनिस्टर ने तो बड़ी क्लियरली कहा कि वो इसके हक़ में है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ आएँ और अपना शो ऑफ स्ट्रेंथ करें, बशर्ते कि कानून के दायरे कार में रह के चलें। लेकिन उसके बाद भी हम देख रहे हैं बहुत सी सवालात, बहुत सी शिकायत और बहुत से इश्यूज़ हैं नाज़रीन, इनका ताल्लुक़ पंजाब से। महंगाई में प्राइम मिनिस्टर ने कहा उसको मैं कंट्रोल करके दिखाऊंगा। कुछ उन्होंने टाइगर फोर्स की भी बात की, लेकिन ये भी पता है हमें कि पंजाब के हवाले से बहुत से सवालात हैं कि वहाँ जो आटे की फैक्ट्रीज़ हैं, वो मिलें हैं, उनका क्या बन रहा है। फिर जो कीमतें बढ़ रही हैं, फिर कहा जा रहा है आरती जो हैं उधर ज़्यादा हैं, पंजाब में उनका ताल्लुक़ किस पार्टी से, क्या ऑल दीज थिंग्स, बहुत से इशूज़ हैं नाज़रीन। तो हमने सोचा आज बुलाएं गवर्नर पंजाब को, चौधरी मोहम्मद सरवर खान साहब, उनसे ज़रा पूछते हैं कि उन जो दूरबीनी है, जो उनकी सियासी एक सोच समझ है, वो उनको क्या बताती है और उनके इरादे क्या और ख़ुद वो कर क्या रहे हैं। बहुत शुक्रिया गवर्नर साहब हमें ज्वाइन करने का। वेलकम जी। अच्छा गवर्नर साहब, ज़रा शुरू इससे करते हैं कि इस वक्त जो महंगाई का एक इतना तूफ़ान आया है, और जो महंगाई और जो प्राइस कंट्रोल है, आप बेहतर जानते हैं, वो तो प्रोविंशियल सब्जेक्ट है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि गरीब आदमी जिसको सियासत से कोई गर्ज नहीं है, जो चाहता है कि मैं अपने बच्चों के लिए 2 वक्त की रोटी जो है उनको मुहैया कर दूं, बच्चों को कपड़े ख़रीद दूं, अपने जो बिजली और गैस के बिल है वो अदा कर दूं, और उसकी बहुत बड़ी ख्वाहिशात नहीं हैं। वो सिर्फ चाहता है कि उसकी ज़िंदगी जो है मामूल के मुताबिक महंगाई के बग़ैर जो है आसान गुजरे। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज फेडरल गवर्नमेंट के लिए भी है। ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है कि जो प्राइसेस कंट्रोल करना है ये सूबाई हुकूमतों का काम है, लेकिन मरकज़ी हुकूमत के जो फ़ैसले हैं वो भी असरअंदाज होते हैं, जो सूबों की हुकूमतों के फ़ैसले हैं वो भी असरअंदाज होते हैं। तो महंगाई हमारे हुकूमत के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज जो है वो बना हुआ है, और ख़ासकर चीनी और आटा की कीमतें जो हैं वो लोगों की पहुंच से बाहर हैं। लोग इस बात पे यकीनी तौर पर परेशान भी हैं, और इससे हमारी जो गुड गवर्नेंस हैं इस पे भी सवालात जो हैं वो उठते हैं। तो इसीलिए प्राइम मिनिस्टर ने मेरा ख्याल अपना फोकस जो है महंगाई पे दिया है, और प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि जो उस तरीके से भी होगा हम इंशाल्लाह प्राइस जो है उसको हर सूरत में कंट्रोल करेंगे। लेकिन आपको मालूम है कि गंदम जो है बाहर से इंपोर्ट की जा रही है, कोई और उसके अलावा शुगर जो है, इस इशू को भी एड्रेस करने की कोशिश जवाब नहीं दिया। और लेकिन गवर्नर साहब जवाब नहीं दिया आपने। आपसे मैंने ये अर्ज की थी कि आपने क्या, देखिए ना, जो अंडे की कीमत 40 रुपए दर्जन बढ़ गई है, सब्जियों की कीमत बढ़ गई, वो तो उसका फेडरल गवर्नमेंट से ताल्लुक नहीं है। आप जानते हैं कि जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट और वो भी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट जो, मैं उसी तरफ आ रहा था
کہ اس کی جو قیمتوں کا کنٹرول ہے اس کی ذمہ داری صوبائی حکومتوں کی ہے، لیکن چینی اور جو وہ گندم ٹھیک ہے یہ باہر سے امپورٹ ہونی ہے یا وہ صحیح ایکسپورٹ ہونی ہے، اس سے فیڈرل گورنمنٹ کا بھی ٹھیک تعلق ہے۔ یہاں تک آپ کا تعلق ہے کہ میری ڈسکشن ہوئی ہے، میں آپ کو یہ بات یقین سے کہتا ہوں کہ نہ صرف چیف منسٹر اور پرائم منسٹر سے بلکہ پارٹی کی جتنی بھی سینئر لیڈرشپ ہے، میں ان پہ اپنا جو ہے تحفظات جو ہیں مہنگائی کے بارے میں اور لوگوں کا جو ناراضگی ہے، جو لوگوں کی فرسٹریشن ہے، وہ جو لوگوں کا غصہ ہے، وہ بھی میں نہ صرف پرائم منسٹر یا چیف منسٹر بلکہ جو پارٹی کی لیڈرشپ ہے، مرکزی لیڈرشپ ہے اور صوبے میں ہے، ان سب تک یہ بات جو ہے ہم پہنچاتے ہیں۔ اور دوسرا یہ بھی ہے کہ پرائم منسٹر خود بھی سمجھتے ہیں، یہ نہیں کہ پرائم منسٹر سے ان اویئر ہیں، پرائم منسٹر جانتے ہیں، چیف منسٹر صاحب بھی اویئر ہیں، اور وہ اپنی ممکن پوری گورنر صاحب اجازت دیں تو میں تھوڑا سا یہ سمجھنا چاہتی ہوں، دیکھیں نا پرائم منسٹر جانتے کیا، وہ صبح شام دن رات بات ہی مہنگائی کی کر رہی ہیں، ایکشن پلان بنا، آپ کچھ بتا سکتے ہیں ناظرین کو کہ جی جہاں تک صوبے کا تعلق ہے ہم نے یہ ہماری بات ہے اور ہم یہ کرنے جا رہے ہیں، کچھ اس پہ آپ بتا سکتے ہیں ناظرین کو؟ دیکھیں میں تو ناظرین کو یہی کہہ سکتا ہوں کہ چیف منسٹر صاحب، ان کی کیبنٹ، پرائم منسٹر صاحب انڈرسٹینڈ دا چیلنج، اور ان کو معلوم ہے کہ اس سے ہماری جو کریڈیبلٹی ہے وہ بھی متاثر ہو رہی ہے، اور عوام جو ہیں اس مہنگائی کی وجہ سے پریشان ہیں، اور اس مہنگائی کے خطرے سے نپٹنے کے لیے سب لوگ جو ہیں سر جوڑ کر بیٹھے ہیں۔ اور انشاءاللہ دیکھیں یہ جو مہنگائی ہے، ایک تو اس میں بہت سے ایشوز ہیں، ایک تو ہمارے سٹاکسٹ ہیں جو کہ بہت سا سٹاک کر لیتے ہیں اور چیزوں کی مصنوعی قلت جو ہے پیدا کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے مہنگائی جو ہے وہ اوپر چلی جائے۔ اور پھر اس کا تعلق میرا اپنا جو خیال ہے یا جس پہ میں بلیو کرتا ہوں، اس کا گڈ گورننس سے بہت زیادہ تعلق ہے۔ یہ مہنگائی کو جب بھی کنٹرول کیا ہے، پرائس کنٹرول کمیٹیاں کنٹرول کرتی ہیں، ڈپٹی کمشنر علاقے کا کنٹرول کرتا ہے، اس کو جو ڈسٹرکٹ کی ایڈمنسٹریشن ہے وہ کنٹرول کرتی ہے۔ تو جن اضلاع میں ایڈمنسٹریشن جو ہے محنت کر رہی ہے وہاں پر پرائسز کسی نہ کسی حد تک کنٹرول میں ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں سخت قسم کا چیک اینڈ بیلنس جو ہے ہماری تمام ڈسٹرکٹ کی ایڈمنسٹریشن پہ رکھنا ہوگا، اور ہماری جو پرائس کنٹرول کمیٹیاں ہیں ان کو ہمیں ایکٹیو کرنا پڑے گا، اور ایڈمنسٹریشن کو مہنگائی جو ہے اس کو پرائرٹی لینا پڑے گی، گڈ گورننس دینی پڑے گی، اور پھر ہی صورت ہے کہ ہم مہنگائی کو کنٹرول کریں۔ کون سے ڈسٹرکٹس ہیں؟ آپ نے کہا نا کہ جہاں اچھے چل رہے ہیں تو وہاں قیمت کنٹرول میں، ذرا ناظرین کو 2-3 پنجاب کے ڈسٹرکٹس بتا دیں جہاں قیمتیں کنٹرول میں ہیں، جہاں سے جا کے لوگ سودا خریدیں۔ چونکہ میں بہاولپور گیا تھا اپنا اسی ہفتے، تو وہاں پر میری ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن سے بھی بات ہوئی اور وہاں کے لوگوں سے بھی بات ہوئی، تو وہاں پر آٹا اور چینی جو ہے وہ دوسرے ڈسٹرکٹ سے بہتر انداز میں چل رہی ہے، کیونکہ وہ بہت زیادہ وہاں پر محنت کر رہے ہیں، بہت کام کر رہے ہیں۔ تو میں اس بنیاد پہ کہہ سکتا ہوں کہ وہاں کے میں عوام سے اپنے پارٹی کے ورکرز کو بھی ملا تھا، تو انہوں نے کہا کہ یہاں پر تو کم از کم مہنگائی میں کافی حد تک جو ہے وہ کنٹرول ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ یہ ہے سپلائی اور ڈیمانڈ۔ میں سچی بات کہنا چاہتا ہوں، بہت سی چیزیں جب چیز کی سپلائی زیادہ ہوگی، ڈیمانڈ کم ہوگی، تو پرائس آٹومیٹکلی جو ہے وہ ڈاؤن آ جائے گی۔ تو ہمیں اس میں ایک پالیسی میٹر کی میں آپ سے بات کر لوں، اگر اس پہ ہم کر لیں تو میرا خیال ہے اس سے بہت بہتری آ سکتی ہے۔ میں آپ کو صرف اگزامپل دینا چاہتا ہوں گندم کی۔ گندم ہمارا جو زمیندار ہے اس کو ہم 1500 روپے جو ہے فی 40 کلوگرام جو ہے ہم اس کو قیمت ادا کرتے ہیں۔ اب جو ہم گندم امپورٹ کر رہے ہیں اس پہ ہمارا 2500 سے لے کے 2800 روپیہ خرچہ آ رہا ہے۔ تو یہ جو فرق ہے، اگر ہم اس میں سے تھوڑا سا حصہ اپنے کاشتکار کو دے دیں، کیونکہ اب گندم کی جو ہے موسم شروع ہونے والا ہے، تو اگر ہم یہ کہہ دیں کہ بھئی ان کی قیمت جو ہے 1800 روپے ہوگی یا 1900 روپیہ ہوگی، اور اس کے بعد جو لوگ ہیں ان کو ہم سبسڈی دے دیں، تو جو ہی پیسہ ہم امپورٹ پہ لگا رہے ہیں وہ لگا دیں، اور اس کا جتنی جلدی ہو سکتا ہے یہ پالیسی اناؤنس کریں۔ دیکھیں ہمارے جو اگر ہم نے اس ملک کے جو مہنگائی ہے اس کو کنٹرول کرنا ہے، دالوں پہ کنٹرول کرنا ہے، سبزیوں پہ کنٹرول کرنا ہے، آٹوں پہ کنٹرول کرنا ہے، پلیز میری ذرا بات ختم کر لینے دیں۔ جی
میری عرض سن لیں. اگر ہم نے ان چیزوں پہ کنٹرول کرنا ہے تو ہماری جو ایگریکلچر ہے، ہمارا فارمر جو ہے وہ اس کو بہترین طریقے میں ہمارے لیے یہ چیزیں پروڈیوس جو ہے وہ کر سکتا ہے. اور ہمیں اپنے بدقسمتی سے پچھلے 72 سالوں میں کسی نے بھی فارمر جو ہمارے ہیں، ہمارے جو کسان ہیں، ان کا جو ہے ان کو جو اس کا ڈیو ملنا چاہیے وہ نہیں مل رہا ہے. اصل پرابلم ہمارے کسان کا یہ ہے کہ کھادیں اتنی مہنگی ہو گئی ہیں، پیسٹی سائیڈ مہنگی ہو گئی ہے، سپرے مہنگی ہو گئی ہے، دوائیاں مہنگی ہو گئی ہیں، اور ان پہ اتنا خرچ آ جاتا ہے کہ اس کی جو ہے وہ مشکل سے اپنی خرچے پورے کرتا ہے. تو اگر ہم ان کو فصل کی صحیح قیمت دے دیں، صحیح پالیسی اڈاپٹ کر لیں، تو پھر ہمارا جو ہے گندم کا بحران تو آسانی سے حل ہو سکتا ہے. ڈیسیجن کس نے کرنی تھی؟ 2 سال تو گزر گئے نا. یا یہ بھی آپ کہیں گے کہ نواز شریف اور بے نظیر بھٹو اور ان لوگوں نے دیکھے نا، یہ تو پھر آپ کی گورنمنٹ کو پالیسی بنانی چاہیے تھی. آپ فرما رہے ہیں کہ یہ سپلائی ڈیمانڈ کا ایشو ہے، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. تو پھر یہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ جی آرتی جو ہیں ان کو پی ایم ایل این نے کوئی تھوڑی چابی دی ہے تو وہ گڑبڑ کر رہے ہیں، ہول سیلرز جو ہیں، اور یہ کہ اس میں پی ایم ایل این کا ہاتھ ہے؟ آپ نے کہا کہ مارکیٹ فورسز ڈیٹرمن کر رہی ہیں، تو پھر حکومت کچھ اور کہہ رہی ہے، آپ کچھ اور کہہ رہے ہیں. دیکھیں میری بات، میں تو اپنی بات کروں گا کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر سٹاکسٹ کر رہے ہیں، چاہے وہ نون کے بہاو پہ کر رہے ہیں، اس کو کنٹرول کس نے کرنا ہے؟ یہ ہماری ذمہ داری ہے. حکومت نے بالکل جتنے بھی کر رہے ہیں یہ ہماری ذمہ داری ہے، ہمیں اس کو قبول کرنا چاہیے. ہم باقی جو ملک کے مسائل ہیں، آج ہم قرضوں میں دبے ہوئے ہیں، یا آج ہمارے معاملات جو ہے بجلی کے ہمارے ایشوز ہیں، انرجیز کے ہمارے ایشوز ہیں، جو آئی پی پیز کے فیصلے ہوئے ہیں، اس میں یقینی طور پر بہت سی جو آج مہنگائی ہے چیزیں ہیں. لیکن جہاں تک گندم پہ کنٹرول کرنا ہے، چینی پہ کنٹرول کرنا ہے، تو یہ ہماری حکومت کی ذمہ داری ہے. اچھا، تو اسی طریقے سے ابھی جو آپ نے فرمایا، جو آپ نے کہا کسان کے لیے ہمیں انسینٹیوز دینے چاہیے، تو یہ تو پچھلے 2 سال سے مختلف قسم کے لوگ جو ایکسپرٹس ہیں اس فیلڈ میں وہ کہہ رہے تھے. تو یہ تو پھر یہ بھی تو حکومت کی غلطی ہے کہ وہ انسینٹیوز نہیں ملے. اور آپ صحیح فرما رہے ہیں کہ جو امپورٹڈ ہے اس کو آپ کتنی قیمت زیادہ دے رہے ہیں، 1000 روپے تقریباً زیادہ دے رہے ہیں، 70-80% یو آر پیئنگ مور. تو وہاں بھی غلطی ہوئی ہے گورنر صاحب. آپ نے پہلے کیوں نہیں حکومت کو یہ رائے دی؟ دیکھیں، آپ کو پہلی بات تو یہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ گورنر کا رول جو ہے ایک کنسٹیٹیوشنل رول ہے. چیف ایگزیکٹو جو صوبے کا ہوتا ہے وہ چیف منسٹر صاحب ہوتے ہیں. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ محنت نہیں کر رہے ہیں، وہ محنت کر رہے ہیں، پی ٹی آئی کے لیڈر ہیں سر، کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ڈیسیجن آن ٹائم جو ہونے چاہیے وہ ہونے چاہیے. ہمیں گندم کے بارے میں اپنی پالیسی جو ہے ابھی وضع کرنی چاہیے. اس میں کسی چند دن کی بھی تاخیر جو ہے نہیں ہونی چاہیے. اور جو میں ایڈوائز دے سکتا ہوں میں نے آج ٹی وی پہ بھی دے دی ہے، میں نے ان پرائیویٹ بھی دی. ان پرائیویٹ بھی دیا. اور گورنر صاحب آپ صحیح کہہ رہے ہیں، کانسٹیٹیوشنلی آپ کا ایک رول ہے، لیکن آپ پی ٹی آئی کے سینئر لیڈر بھی ہیں. اور اس حوالے سے ہم کہہ رہے تھے کہ ایڈوائس پہلے بھی دے دینی چاہیے، تاکہ جو آپ کہہ رہے ہیں جہاں ہم آ کے کھڑے ہیں وہاں نہ کھڑے ہوتے. اس نہج پہ ناظرین بریک لیتے ہیں، گورنر صاحب کے پاس آئیں گے اور کچھ اور باتیں کریں گے انفلیشن کے بارے میں، پھر ہم بات کریں گے سیاست پر بھی اور گورنر صاحب کا رول. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ہمارے ساتھ گورنر پنجاب چودھری سرور خان صاحب تشریف رکھتے ہیں اور بڑی وہ کھل کے بات کریں. بھی آپ نے سنا انہوں نے پالیسیز پر بھی کہا، بڑی اسپیسیفک باتیں. انہوں نے کہا پالیسی بہتر ہونی چاہیے، گورننس پہ ایشوز ہیں، ڈیسیجنز ٹائملی ہونی چاہیے تھی جو نہیں ہوئی. اور انہوں نے قیمتوں کے حوالے سے بڑی کلیئرلی کہا کہ سپلائی ڈیمانڈ کا ایشو ہے اس میں. تو گورنر صاحب ابھی آپ فرما رہے تھے کہ آپ نے بہاولپور کی بات کی اور آپ نے کہا کہ وہاں آپ کو لگا لوگوں سے بات کر کے کہ وہاں قیمتیں قدرے کنٹرول میں ہیں، اور اس کا جو آپ نے صحرا تھا وہ آپ نے کہا ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے سر ہے کہ انہوں نے کنٹرول کیا ہوا تھا. اگر یہ سلسلہ ہے تو پھر گورنر صاحب یہ جو ٹائیگر فورس ہے وہ فرمائیے گا کہ کس قانون کے تحت کام کرے گی. اور میں پھر اس لیے پوچھ رہی ہوں آپ سے بیکاز یو آر اے سینئر لیڈر ہو ہیز دا ایئر آف دا لیڈر. عمران خان صاحب آپ کی بات سنتے ہیں، تو آپ نے ان کو کیا ایڈوائز دی ٹائیگر فورس پہ؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ میرا خیال ہے کہ یہ میسج جو ہے پرائم منسٹر کا
is misunderstood اچھا by the media. ٹھیک انہوں نے یہ نہیں کہا کہ وہ پرائسز کو کنٹرول کرنے کو امپلیمنٹ کریں گے. دیکھیں ہمیشہ جو کمیونٹی لیڈرز ہوتے ہیں ٹھیک یا کمیونٹی کے لوگ ہوتے ہیں, ٹائیگر فورس جو ہے یہ کوئی سرکاری جو ہے لوگوں کی نمائندہ جماعت تو نہیں ہے, یہ تو پولیٹیکل لوگ ہیں. یہ نوجوان ہیں جو ایک ملک کو بہتر بنانے کے لیے, ملک میں بہتر تبدیلی لانے کے لیے اپنی ایک جد و جہد کر رہے ہیں. تو یہ جو ٹائیگر فورس ہے ان کا مقصد جو ہے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کو چیزوں کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے. دیکھیں یہ جو پوری دنیا میں آپ دیکھ لیں کہ جو انفارمیشن ہے وہ تو پبلک سے آتی ہے, ماسس سے آتی ہے کہ فلاں شخص نے جی ذخیرہ کر رکھا ہے, فلاں شخص جو ہے چیز جو ہے کنٹرول پرائس سے دگنی قیمت میں دے رہا ہے. تو یہ انفارمیشن اگر کمیونٹی کے لوگ والنٹیئر کرنا چاہیے تو وہ بھی ڈپٹی کمشنر کو دے سکتے ہیں, اسسٹنٹ کمشنر کو دے سکتے ہیں, پولیس والوں کو دے سکتے ہیں. اگر اپنا جو ٹائیگر فورس والے ہیں وہ بھی اگر دیں تو اس میں کسی قسم کا کوئی مذائقہ نہیں ہے. تو ٹائیگر فورس کا رول جو ہے کسی کو جرمانہ نہیں وہ کر سکتے, کوئی چیز قانون کو وہ امپلیمنٹ نہیں کر سکتے. وہ تو صرف اپنی انفارمیشن اگر ان کے پاس آئے گی یا وہ ریچ آؤٹ کر کے پتہ کریں گے کہ کون لوگ ہیں جو ذخیرہ اندوزی کر رہے ہیں یا کون سے بزنسز ہیں جو کہ کنٹرول پرائس کی چیزوں کو نہیں دے رہے ہیں, تو وہ صرف انہوں نے انفارمیشن پاس کرنی ہے ایڈمنسٹریشن. بہت اچھا آپ نے ایکسپلین کیا, اور یہ آپ کو کہیں پہلی دفعہ اتنی کلیئرٹی کے ساتھ ہم نے یہ سنا ہے کہ جی ان کا رول ہوگا انفارمیشن ڈسیمنیشن کے, وہ انفارمیشن جمع کر کے دیں گے. فیئر انف, یہ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, یہ کر سکتے ہیں, وہ نہ انکانسٹیٹیوشنل جیسے کوئی کمیونٹی کے لوگ کرتے ہیں. اب ذرا چلتے ہیں اور معاملات پہ گورنر صاحب. یہ شہزاد اکبر صاحب لاہور میں کل بھی تھے, سنے آج بھی ہیں, اور یہ بھی سننے میں آ رہا ہے, میں اسلام آباد میں جو لوگ بات کر رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ایک دو جلسے کر کے تو اس کے بعد مریم نواز صاحبہ کو کوئی اریسٹ کرنے کی بات ہو رہی ہے. تو اس پر آپ کیا کہیں گے؟ آپ اس طرح کی بات پر کیا رائے دیں گے آپ گورنمنٹ کو؟ دیکھیں میری رائے تو یہ ہے, پہلی بات تو یہ ہے کہ اپوزیشن جو ہے ان کو احتجاج کرنے کا حق حاصل ہے. تو اس لیے جب میں پچھلی دفعہ گورنر تھا, پاکستان تحریک انصاف احتجاج کر رہی تھی, جو ہے اپنی منہاج القرآن والے جو ہے وہ احتجاج کر رہے تھے, تو اس وقت کی حکومت کو بھی میری رائے تھی کہ ان کو سختی کے ساتھ نہ روکا جائے, ان کو لاہور سے نکلنے دیا جائے, چونکہ یہ اظہار آزادی جو ہے, مارچ کرنا ہے, پروٹیسٹ کرنا ہے, تو یہ اپوزیشن کا لوگوں کا حق ہے. تو اب بھی میری رائے یہی ہے کہ اگر وہ احتجاج, میں آتا ساری بات کا میں جواب دوں گا, آپ بے فکر رہیں, کوئی چیز ایسی جو سوال آپ کریں گی اس کا ہر ایک کا میں جواب دوں گا. تو اس میں گجرانوالہ میں جلسہ وہ کرنا چاہتے ہیں, پارٹی نے کوئی گرفتاریاں نہیں شروع کی ہیں, کوئی روک تھام نہیں لگائی ہے, کہیں کنٹینر نہیں لگائے ہیں. آپ نے مولانا فضل الرحمان کی جو مارچ تھا ٹورڈز اسلام آباد, اس میں بھی آپ نے دیکھا کہ حکومت نے ہر طریقے سے ان کو فیسیلیٹیٹ دیا. اور دوسری بات میں یہ آپ کو یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ طاقت کے ذریعے آپ کسی اپوزیشن کو ختم نہیں کر سکتے. ہم نے یہ ضیاء الحق نے جب مارشل لا لگایا اور اس کے بعد پیپلز پارٹی پہ کوئی ایسا نہیں ہے جو منتر نہ چلایا ہو, ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دے دی, لیکن اس کے باوجود پیپلز پارٹی جو ہے اس کی پاپولرٹی جو ہے وہ ختم نہیں ہوئی, لیکن جب وہ حکومت میں آئے ہیں تو ان کی اپنی پاپولرٹی جو ہے وہ ختم ہوئی ہے. اس کے بعد آپ دیکھ لیں کہ مشرف صاحب نے جب ٹیک اوور کیا تو اس وقت نون کے خلاف ہر طرح کا جو ہے طور طریقے, ہر سختی استعمال ہوئی, لیکن نون لیگ بھی زیادہ مضبوط ہو کے واپس آئی اور انہیں 2013 میں اقتدار ملا. ان کی بھی ان پاپولرٹی اس وقت شروع ہوئی جب وہ حکومت میں آئے اور لوگوں کو ڈیلیور نہیں کیا. تو ایک تو بات بڑی کلیئر ہے کہ ہم سیاسی لوگ ہیں, ہم سمجھتے ہیں کہ کسی کو گرفتار کرنے سے, کسی کے خلاف مقدمات بنانے سے, پاکستان کی تاریخ بتاتی ہے کہ لوگ یا سیاسی پارٹیاں یا لوگ جو ہیں
ان کی پاپولرٹی میں اضافہ ویسے- ہوا ہے، ویسے- ان میں کمی نہیں جی، لیکن دوسری پنجاب بات یہ ہے میں کہ حکومت گورنر صاحب- لیٹ می فنش، آئی ایم کمنگ ٹو دس پوائنٹ. Sir, we don't have too کسی much کو time, sir. گرفتار کرنا ہے نہیں کرنا ہے، کسی کے خلاف کیس ہے یا نہیں ہے، یہ حکومت کا کام نہیں ہے، یہ نیب کا کام ہے، ایف آئی اے کا کام ہے، پولیس کا کام ہے. ہم تو صرف یہ کہتے ہیں کہ ہم ان کے معاملات میں کسی قسم کی بھی سیاسی مداخلت جو ہے نہیں چاہتے. ہم چاہتے ہیں کہ اگر اکاؤنٹیبلٹی ہے تو ٹرانسپیرنٹ ہونی چاہیے اور اس سے کوئی بھی جو ہے بلا امتیاز. سوری مجھے انٹرپٹ کرنا ہے، نہیں تو پروگرام کا ٹائم ختم ہو جائے گا. آپ نے تاریخ بیان کر دی. ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ جو نیب ہے وہ اپنا کام کرے، انڈیپینڈنٹ گورنمنٹ کا اس میں نہیں ہے، لیکن سپریم کورٹ آف پاکستان کہہ رہے ہیں یہ پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے استعمال ہوئی ہے. سندھ ہائی کورٹ نے بڑی کلیئرلی کہا چپ کرانے کے لیے آپ نے شاید خاقان عباسی کو نیب نے کر دیا. تو یہ تو میں تو نہیں کہہ رہی، I'm just repeating honorable جو کورٹس ہیں. لیکن بہرحال کمنگ ٹو دا پوائنٹ، یہ تو آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ نیب کا کام ہے، حکومت کا نہیں. لیکن بات یہ یہاں ہو رہی ہے کہ جی مریم نواز کو اریسٹ کرنے کی بات ہو رہی ہے، یہ اس پر بات چیت ہو رہی ہے کہ کیا 2 جلسوں کے بعد اریسٹ کریں. تو میں آپ سے پوچھ رہی ہوں کہ آپ بحیثیت سینئر پارٹی ممبر آپ کیا آپ کیا رائے دیں گے؟ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اس قسم کی کوئی ڈسکشن جو ہے کم از کم میری موجودگی میں کسی بھی سیاسی پلیٹ فارم پہ نہیں ہوئی ہے. کسی کو اریسٹ کرنا چاہتے ہیں یا کسی کے خلاف کیس بنانا چاہتے ہیں تو میرا تو اس بات پہ مکمل جو ہے یقین ہے کہ جو بھی ادارے ہیں ان کو انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے، اداروں کو انڈیپینڈنٹ فیصلے کرنے چاہیے اور اداروں کو میرٹ پہ فیصلے کرنے چاہیے. ٹھیک، بالکل، بہت شکریہ. بریک لیتے ہیں ناظرین. بریک کے گورنر صاحب کے پاس واپس آئیں گے. انہوں نے بڑی 2 ٹوک الفاظ میں کہا کہ کوئی اس طرح کی ڈسکشن نہیں ہو رہی کسی کو ریسٹ کرنے کی. اور لیکن بہرحال ہم پوچھیں گے گورنر صاحب سے جو کل سے آج تک ایک پوری کی پوری لسٹ پی ایم ایل این دے رہی ہے کہ جی ان کو اریسٹ کیا اور ان لوگوں کو جو خلاف کیسز وغیرہ دائر کیے اس پر بات کریں گے گورنر صاحب کے ساتھ. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ہمارے ساتھ گورنر پنجاب چودھری سرور خان صاحب اس وقت موجود ہیں اور بڑی وہ کینڈیڈلی بڑی فرینکلی بات کر رہے ہیں جو ان کی پوزیشن ہے سیاسی معاملات پر. گورنر صاحب یہ فرمائیے، آپ نے بھی کچھ دیر پہلے فرمایا کہ بالکل اریسٹ وغیرہ نہیں ہونے چاہیے، میں اس کے خلاف ہوں سب. تو ابھی جو ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے سامنے اتنی لسٹ ہیں، یہ آئی ہوئی ہیں پی ایم ایل این کی طرف سے ہیں، اخبارات میں ہیں، بڑی اسپیسیفک جگہوں کے نام ہیں: نوشہرہ ورکان پولیس اسٹیشن، اروپ پولیس اسٹیشن، صدر وزیر آباد پولیس اسٹیشن، کینٹ پولیس اسٹیشن. ان کو گرفتار کیا گیا ہے، لیکن پارٹی کی پالیسی وہی ہے جو پرائم منسٹر عمران خان کی پالیسی ہے کہ ہم ان کو جلسے کرنے میں فری ہینڈ دینا چاہتے ہیں اور کسی قسم کی بھی کوئی رکاوٹ جو ہے اس جلسے میں جلوسوں میں نہیں پیدا کرنا چاہتے. گورنر صاحب میں پھر اس بات پر آتی ہوں کیونکہ آپ سینئر ممبر ہیں، آپ کی سنوائی ہوتی ہے، جو آپ بات کرتے ہیں آپ کا لوگ سنتے ہیں. مثلا اب جناح اسٹیڈیم میں ان کو اجازت نہیں مل رہی، وہ کہہ رہے ہیں، خرم دستگیر صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی میں 3 روز سے صبح شام جا رہا ہوں، وہ مجھے اجازت نہیں دے رہے. اور ہم نے کہا پھر ہم جی ٹی روڈ پہ آ جائیں گے. تو آپ کی ایڈوائس کیا ہوگی سی ایم صاحب کو اور ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کو؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہے انہوں نے اپنی چیزوں کو دیکھنا ہے. اور آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ کرونا جو ہے اب دوبارہ سے سر اٹھا رہا ہے اور نمبر آف کیسز جو ہیں وہ بڑھ رہے ہیں. تو میں اس بارے میں جو ہے اگین اٹس ویری ڈیفیکلٹ فار می ٹو کومنٹ کہ کیا وجود ہے، کیونکہ میرا خیال ہے وہ چاہتے ہوں گے کہ شہر سے باہر یہ ہو تاکہ کرونا جو ہے اس کو پھیلنے کا موقع جو ہے وہ نہ ملے، یا کوئی اور ایڈمنسٹریشن کی ریزنز ہوں گی، کوئی سیکورٹی کی ریزنز ہوں گی، لیکن جلسے کرنے کی ان کو اجازت جو ہے وہ دی جائے گی. جی کیونکہ دیکھیں نا، یہ عمران خان صاحب جب گئے تھے انصاف لائرز فورم پہ تو ماشاءاللہ بہت بھرا ہوا تھا کنونشن ہال. اور آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں، کرونا از اے ویری سیریس ایشو، لیکن اس کا علاج یہ ہے کہ سب ماسکس پہنیں. جیسے ٹاپ ایکسپرٹس کہہ رہے ہیں کہ آپ ماسک پہنیں، دیٹس دا بگیسٹ سیکیورٹی. تو بجائے کہ کہیں کہ جلسہ نہ کریں. دیکھیں میں عرض کروں یہ آسان نہیں ہے. ٹھیک ہے آپ کی بات، ہم کہتے ہیں ماسک پہنیں،
لیکن جن لوگوں نے ماسک نہیں پہنی ہوگی اگر پولیس ان کے پاس جائے گی تو پھر یہ کہا جائے گا کہ ہم جلسے کو کامیاب نہیں ہونا دینے چاہتے، پولیس جو ہے سختی کے ساتھ ان لوگوں کے ساتھ پیش آ رہی ہے۔ تو ان جلسوں جلوسوں میں جو یہ احتیاطی تدابیر کو ایڈمنسٹریشن کا جو ان کو امپلیمنٹ کرنا آلموسٹ ناممکن ہوتا ہے۔ کراؤڈ بڑے چارجڈ ہوتے ہیں، وہ اس سے کوئی جھگڑا پیدا ہو سکتا ہے، اس سے کوئی پولیس اور عوام میں تصادم ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے ہم تو ان کو ایڈوائز ہی کر سکتے ہیں کہ بھئی ماسک جو ہے وہ پہننا چاہیے، لیکن امپلیمنٹیشن جلسے جلوسوں میں کرنی جو ہے وہ بہت مشکل ہو جاتی ہے، اور اس سے کئی دفعہ مسائل جو ہیں کم ہونے کی بجائے بڑھ جاتے ہیں۔ دیکھیں آپ فرما رہی ہیں کہ ایڈمنسٹریشن کو امپلیمنٹیشن کرنی چاہیے کہ ماسک پہنے، لیکن جب وہ ماسک نہیں پہنے ہوں گے، ان کے خلاف ایکشن ہوگا تو پھر تمام چینلز پہ ایک ہی خبر چلے گی کہ یہ وکٹمائز کیا جا رہا ہے، یہ انٹرفیرنس جو ہے جلسے میں ہماری صحیح بات ہے، ایڈمنسٹریشن کر وہ رہی ہے۔ صحیح فرما رہے ہیں آپ، لیکن ابھی تو ایف آئی آر وغیرہ جو کہہ رہے ہیں، اور پیپلز پارٹی کے لوگوں نے بھی کہا کہ ہمارے بھی کچھ لوگ پکڑے گئے، تو کہنے کا مقصد ہے آپ بہتر جانتے ہیں، آپ نے فرما دی بات، یو سیڈ دا لاسٹ الٹیمیٹ تھنگ کہ بھئی آپ زور شور سے اپوزیشن کو کنٹرول نہیں کرتے، وہ تو ان کا جو میسج ہے وہ آپ اپنے پرفارمنس سے اس کو کریں کنٹرول۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ ایک جو خبریں جو چل رہی ہیں اسی حوالے سے آپ سے بات کرتے ہیں کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ جو گورنر صاحب ہیں ان پر انحصار کیا جا رہا ہے کہ وہ پی ایم ایل این کے لوگوں کو توڑیں گے، اور فگرز کوئی دے رہے ہیں 30-40 لوگوں کو توڑیں، میجورٹی ان کی توڑیں پنجاب میں ایم پی ایس سے، تو اس میں کوئی صداقت ہے؟ آئی مین آپ کیا آپ کے پاس آ رہے ہیں لوگ؟ مجھے یاد ہے آپ نے ایک اس میں دیکھیں میں اس میں کوئی صداقت نہیں ہے، توڑنے جوڑنے کا کام میں نے کبھی نہیں کیا۔ ہاں یہ ضرور بات ہے کہ میرے پاس نون کے لوگ آئیں، پیپلز پارٹی کے لوگ آئیں، پی ٹی آئی کے لوگ آئیں، بلکہ ورکر بھی نون کے بھی آئیں، تو میں ان کو رسپیکٹ دیتا ہوں، عزت کرتا ہوں، ابھی بھی تمام آتے لوگوں ہیں کی عزت کرتا ہوں کہ میرا رول جو ہے کنسٹیٹیوشنل ہے، لیکن میرا وہی یہ جو توڑنے کا ٹاسک مجھے نہ کسی نے دیا ہے نہ میرے پاس ہے۔ تو پی ایم ایل این کے لوگ ابھی بھی ملتے ہیں آپ کو آ کے؟ جی بالکل ملتے ہیں جی، لیکن میرا یہ ہے کہ جب وہ ملتے ہیں تو میں اس کے جو فوٹو ہیں وہ پبلک ڈومین میں نہیں لے کے آتا۔ فوٹو نہیں لے کے آتے، یہ اسی لیے تو پوچھ رہے ہیں کیونکہ فوٹو آتے نہیں سامنے۔ اچھا یہ بتائیں کہ خواجہ آصف صاحب بھی تو آپ کے دوست ہیں؟ نہیں میرے دوست تو تمام پی ٹی اے پہ، دیکھیں میرے تو ہر پارٹی میں دوست ہیں، اس لیے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ I have spent 37 years of my life in United Kingdom، اور جب میں وہاں تھا تو تمام پارٹیز کے لیڈرز میرے پاس آتے تھے، میرے پاس رہتے تھے، تو میرے جو پرسنل تعلقات ہیں وہ تو جماعت اسلامی کے لوگوں سے سب سے زیادہ ہیں۔ آپ حیران ہوں گی یہ بات سن کے، قاضی حسین احمد تھے وہ میرے دوست ہیں، سراج صاحب ہیں یہ میرے دوست ہیں، تو اس طریقے سے بینظیر بھٹو صاحبہ تھیں، وہ جب گلاسکو آتی تھی تو میرے پاس ٹھہرتی تھی، جب نواز شریف شہباز شریف تھے تو ان سے بڑی دوستی تھی، عمران خان صاحب آتے تھے برطانیہ میں تو ان سے ہماری دوستی تھی، ہم ان کے شوکت خانم کی فنڈ ریزنگ ان کے لیے کرتے تھے۔ دیکھیں ہمارے لیے تو ہر پاکستانی جو ہمارے پاس آتا تھا ہمارا مہمان ہوتا تھا، ہمارا خوشبو آتی تھی کہ ہمارے وطن سے لوگ آئے ہیں، ہم عزت کرتے تھے۔ میں وہاں کی بات نہیں کری، گلاسکو کی بات نہیں کری میں جی، آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ لاہور شہر میں کہہ رہی ہوں کہ یہاں آپ کے ظاہر ہے اس لیے سوال اٹھتے پوچھے جاتے ہیں کیونکہ جب الیکشن سے پہلے ظاہر ہے جوڑ توڑ ہوئی ہے، یہ تو سب کو معلوم ہے، پری الیکشن انجینئرنگ تو ہوئی تھی، تو اس میں لوگ توڑ ووڑ کے گئے تھے جو پی ایم ایل این کے کچھ، تو اس لیے سوال اٹھایا جاتا ہے نا کہ دوستی لے کے ادھر سے ادھر چلے گئے تھے، تو اس لیے آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں نسیم، ایک بات آپ ذہن میں رکھیں کہ اس ملک کا سیاستدان سیاںہ ہے، ٹھیک ہے، یہ ہوا کا رخ دیکھتے ہیں، جہاں ان کو ہوا ٹھنڈی ملتی ہے یہ چلے جاتے ہیں، یہ کسی کے کہنے پہ آتے جاتے نہیں ہیں۔ یہ مجھے بتائیں کہ 2013 میں کیوں نہیں آئے یہ لوگ تحریک انصار میں، 2008 میں کیوں نہیں آئے، 2002 میں کیوں نہیں آئے؟ تو جب یہ ہوا دیکھتے ہیں تو اس وقت آتے ہیں، سر کبھی ہوا اتنی تیز چلتی ہے، آتے ہیں، باقی نام ہی ہوتا ہے کہ فلان لے آیا ہے یا فلان لے کے آیا ہے۔ سر کبھی ہوا ایسی بھی چلتی ہے نا کہ ہوا جا کے پکڑ بھی لیتی ہے، تو میرا خیال ہے ہوا ایسی چلی تھی جس نے پکڑ لیا تھا لوگوں کو ادھر ادھر۔ آپ کو بھی معلوم ہے خلائی مخلوق اور ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ، زرعی ڈپارٹمنٹ، تو بہرحال گورنر صاحب یہ بتائیے گا کہ ایک سنس
آپ اسٹیٹ کو ریپریزنٹ کرتے ہیں, سنس آپ انسٹیٹیوشنز کو, لا انفورسمنٹ وغیرہ, اس میں آپ کا بھی ایک ہے اپنا رول اور مقام. تو یہ جو ایک صاحب ہیں جو بدر رشید تو تھے جنہوں نے ایف آئی آر جا کے فائل کیا, تو جو رجسٹر کیا ایف آئی آر 40 سے زیادہ لوگوں کے خلاف, جس میں اس کے اے جے کے پی ایم سرونگ پی ایم تھے, 3 ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرلز تھے, نواز شریف صاحب کا خاندان, یہ وہ سارے لوگ تھے. تو یہ جو ایف آئی آر دائر کیا گیا اے ایس آئی سعید اختر صاحب نے اور ایس ایچ او جو تھے غلام باری, شاہدرہ پولیس کے, ان کے خلاف کوئی ایکشن ہوا ہے جی؟ دیکھیں میری عرض یہ ہے کہ ان کے خلاف ایکشن میں نے تو نہیں کرنا ہے. میں نے تو اس وقت بھی کہا تھا کہ یہ بڑی مسٹیریس قسم کی ایف آئی آر ہے, یہ نہیں ہونی چاہیے تھی. اور میں تو, جو میری سیاسی زندگی سے آپ بھی واقف ہیں, تو میں تو غداری اور محب وطن کے سرٹیفکیٹ دینے پہ بلیو بھی نہیں کرتا, اور جو دیتے ہیں میں ان کو اچھا بھی نہیں سمجھتا. اس لیے کہ میں نے تو ایکسپیرینس کیا ہے کہ جب لوگ ہمارے ساتھ آ جاتے ہیں حکومت میں تو وہ محب وطن جاتے ہیں, اگر مخالف ہوتے ہیں تو وہ غدار بن جاتے ہیں. تو یہ غداری والے اور محب وطن والے سرٹیفکیٹوں کا سلسلہ اب ختم ہونا چاہیے. اور یہ آپ کو اس بات کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ ہماری مرکزی حکومت نے اور صوبائی حکومت نے فیصلہ کیا کہ ہم اس ایف آئی آر کو پرسیو نہیں کریں گے, ہم اس ایف آئی آر کو سپورٹ نہیں کریں گے. اور پرائم منسٹر نے اس کو بالکل واضح کیا کہ وہ اس نے اس قدم جو ہے اس کو اچھا نہیں سمجھا. تو میرے خیال میں اس کے بعد تو اس پہ بحث جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے. گورنر صاحب آپ نے بڑی ایک اہم بات کی, ایک تو بڑی 2 ٹوک الفاظ میں آپ نے اس کی مذمت کی, اور پرائم منسٹر نے کل بھی کابینہ کی میٹنگ میں ہمیں معلوم ہے انہوں نے یہ کہا کہ لوگ غلط قدم اٹھا لیتے ہیں پھر ہمارے سر پڑتے ہیں, اسی پر بات کی. سر آپ نے ایک لفظ کیا استعمال, مسٹیریس ایف آئی آر. مجھے یہ بتائیں کہ یہ مسٹیریس, سر یہ ایسے نہیں ہو سکتا پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ اور 40 سے زیادہ لوگوں کے خلاف ایف آئی آر ہو جائے اور آپ لوگ اس کو کہیں جی چلیں اس کی مذمت ہوگی آپ اس پہ خوش ہو جائیں. شورلی یو شوڈ بی کین ٹو نو کہ یہ مسٹیریس کیا کس نے. یہ تو بڑی عجب بات ہے جی, یہ ریاست ہے, کوئی مذاق تو نہیں ہے, تو کس نے کیا یہ؟ پھر وہی بات نسیم, آپ ماشاءاللہ باخبر ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ یہ کس نے کیا ہے. یہ جو انویسٹیگیشن کرنی ہے, تحقیق کرنی ہے, وہ چیف ایگزیکٹو نے کروانی ہے, گورنر کا رول نہیں ہے. میں تو اپنا پوائنٹ آف ویو دیتا ہوں, اور اس لیے دے رہا ہوں کہ لوگ بجا طور پر ہم سے سوال کرتے تے, مجھ سے سوال کر رہے تھے, چونکہ بدر رشید کے میرے ساتھ بھی فوٹو تھے, اور شاہدرہ میرا حلقہ بھی ہے, میں وہاں جاتا آتا بھی رہا ہوں. تو یہ بہت سے لوگ سوال اٹھا رہے تھے. اب میں نے کہا بھی ہزاروں لوگ ہمارے پاس آتے ہیں جن کے فوٹو جو ہیں ہمارے ساتھ ہوتے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہی ایک اور اہم سوال کرتے تھے. وہ کہتے بھائی کسی کا سائیکل چوری ہو جاتا ہے, تھانے دار وہ ایف آئی آر نہیں درج کرتا, کسی کے ڈاکہ پڑ جائے نہیں کرتا, ریپ ہو جائے نہیں پڑتا, لوگ دھکے کھا رہے ہوتے ہیں. تو یہ کیسی ایف آئی آر ہے کہ 40 لوگوں کے خلاف غداری کے الزام میں ایف آئی آر رات کے 2 بجے ہوگی. لوگوں کے یہ بجا کوسچنز ہیں, اور میرا خیال ہے کہ انشاءاللہ حقائق جو ہے عوام کے سامنے جو ہے انشاءاللہ لائے جائیں گے. سر یہ آپ ایسا فریز کہہ رہے ہیں جس کا مطلب, کین آئی بی آنیسٹ, اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کچھ بھی نہیں ہوگا. آپ اپنی ایک خواہش کا اظہار کریں, لیکن آپ سٹیٹ کو ریپریزنٹ کرتے ہیں. نہیں, میں خواہش کے علاوہ کر بھی کیا سکتا ہوں, مجھے یہ بتائیں کہ میرے کیا اختیار میں ہے. میں تو خواہش کا اظہار کرنا بھی تو کوئی معمولی بات نہیں ہے. جی نہیں, آپ اس پہ پرائم منسٹر سے تو کہہ سکتے ہیں, یا آپ چیف ایگزیکٹو, آپ نے چیف ایگزیکٹو کو کہا ہے کہ اس پہ انکوائری کریں. پرائم منسٹر نے تو خود کہا ہے یہ نامناسب ہے, یہ غلط ہوا ہے, انکوائری ہو رہی ہے اس پہ. یہ میرے علم میں نہیں ہے, لیکن میرا خیال ہے ہوگی. آپ ریکمینڈ کر رہے ہیں کہ ہو انکوائری؟ یہ بھئی میں تو وہی کہہ رہا ہوں کہ یہ فیصلہ چیف ایگزیکٹو نے کرنا ہے, اور جو مشورے دیے جاتے ہیں وہ ٹیلی ویژن پہ نہیں دیے جاتے, وہ پرائیویٹ دیے جاتے ہیں. اچھا, اس کا مطلب آپ نے پرائیویٹلی کہا ہے کہ کریں. اچھا ناظرین, یہ پھر اب آپ ہی اس کنکلوژن پہ پہنچے کہ گورنر صاحب نے کہا یا نہیں, لیکن
गवर्नर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी कैंडिडली बात की और बड़ी खुल के बात की। अहम इश्यूज़ हैं नाजरीन, आपने सुने गवर्नर साहब की ओपिनियन। अब आगे आप कीजिएगा ये बात किस तरफ जाएगी। पंजाब इज़ एन इम्पॉर्टेंट प्रोविंस, इधर पीडीएम का जलसा भी है 2 दिन के बाद, उस हवाले से किस तरीके से ये होता है, इसको किस तरीके से मैनेज किया जाता है। हमारा ख्याल था कि गवर्नर साहब क्योंकि सीनियर लीडर हैं पीटीआई के और इनका ताल्लुक़ भी है वहाँ के सियासतदानों से, तो